नहमदुहु व नुसल्ली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा ज़िदनी इल्मा। चलिए आज इंशाल्लाह हम सूरह अल हशर कर रहे हैं और सूरह अल हशर की आयत नंबर 1 हमने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे आयत नंबर 2। और ये सूरह जो है इसमें काफ़ी डिटेल्स है, बैकग्राउंड्स है, ये मदनी सूरह है तो इसलिए हम बहुत तेज़ी से इसको कवर नहीं कर सकते। और आज की जो आयत है और उसके बाद जो आयतें आएंगी उनको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है, जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि भी ये स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी ये आयत, ठीक है, ये वो स्पेशल वाक़ये की वजह से नाजिल हुई थी, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह पहले हम उससे गो थ्रू करेंगे, उसको पहले देखेंगे और फिर इंशाल्लाह इस आयत की तफसीर करेंगे डिटेल में। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने तस्बीह पे बात की थी काफ़ी डिटेल में कि तस्बीह जो है किसकी करनी है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी है। और तस्बीह बेसिकली अल्लाह की पाकी बयान करना होता है। और तस्बीह के फ़वाइद हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में करे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान करने के बाद क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा बताती हूँ, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस आयत को करते हैं। तो ये मदनी सूरह है, आपको पता है, और मदीना में 2 तरह के लोग थे, ठीक है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, वहाँ पर 2 तरह के लोग रह रहे थे। एक तो वहाँ के लोकल्स थे, जो कि वहाँ के मदीना के रहने वाले थे शुरू से, और वो क्या कहलाते थे, अंसार, ठीक है? और अंसार जो थे उसमें से अ, कौन लोग थे जो मुसलमान हो गए थे, क्योंकि कुछ सहाबा पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे जो कि दीन की तालीम दे रहे थे, तो वो काफ़ी हद तक अंसार जो थे वो मुसलमान हो चुके थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलने के लिए भी आए थे। 2 तरह की मीसाक हुए थे, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता-आहिस्ता डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो भी उसकी वजह से वो मुसलमान ऑलमोस्ट ऑल जो थे वो मुसलमान हो गए थे। उसमें से कुछ थे जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान हो गए। तो एक तो थे वो लोकल्स थे, यानी अंसार थे, ठीक है? और दूसरी जो ग्रुप था वो था अहले किताब का, और अहले किताब में से भी कौन से, यहूदी, मेनली यहूदी थे। और यहूदी मदीना के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो वहां से बहुत सालों पहले माइग्रेट होकर आए और मदीना में आकर बसे। और उनके बारे में आता है कि मदीना में बसने की एक रीजन ये थी उनकी कि वो उनकी किताबों में कुछ इस तरह की निशानियां लिखी हुई थी कि जो आखिरी पैगंबर वो ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करके आएगा जहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे। और इस तरह की कुछ लोकेशन इस तरह की बताई हुई थी जो कि मदीना को मैच करती थी। इस वजह से सदियों से जो ये यहूद थे वो मदीना में आकर सेटल डाउन हुए। उन्होंने वहां पर अपने किले बनाए और एक बिल्कुल एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह वो वहां पर रहते थे। इंसार अपना रहते थे, अपना तौर तरीका था उनका, अपने कस्टम्स थे। यहूदी जो थे उनके अपने कस्टम्स थे। और वहां पर वो बहुत लर्नेड माने जाते थे, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको किताब का इल्म है, जिनको चीजों का इल्म है। अंसार की नजर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट, ठीक है? और यहूदी जो थे उनके 3 मेन कबाइल जो थे वो मदीना में थे। नंबर 1 बनु कैनुका, बनु कुरैजा और बनु नजीर। ये 3 कबाइल जो थे वो वहां पर बसे हुए थे। और इस हिस्ट्री को आप जो है वो जहन नशीन कर लीजिए, याद रखिए, क्योंकि आगे भी जब भी मदनी सूरतें आएंगी तो उसमें ये बैकग्राउंड फिर आपके काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यहूदी कबाइल के साथ जो है वो कुछ मुआहदे किए, क्योंकि वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफिन में भी 3 तरह के मुखालिफ थे। एक तो वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना चाहते थे, आपको नहीं मानते थे, आपकी शदीद मुखालफत करते थे, आपके साथ जंग करते थे, जैसे कुरैश वगैरह। और कुछ कबाइल ऐसे भी थे अरब के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंजाम का वेट कर रहे थे। वो इंटरफेयर नहीं करते थे, वो देखना चाहते थे कि बात कहाँ तक जाती है, क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, वो उसका वेट कर रहे थे। लेकिन वो डायरेक्टली आपसे जो है वो लड़ाई नहीं करते थे। और कुफार में एक ग्रुप ऐसा भी था जिनके साथ आपने मुआहिदा कर लिया था कि जो है वो कोई जंग नहीं होगी। वो उनका
ان کے ساتھ مطلب وہ بھی پیس میں رہیں گے اور آپ بھی پیس ٹریٹی ایک طرح سے سائن کر لی. تو یہود کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا معاملہ کیا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کر لی تھی, ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا, جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے, اور اگر ہم پہ کوئی مدینہ پہ جنگ کرے گا, مدینہ پہ کوئی حملہ آور ہوگا, تو ہم مل کر اس کے لیے لڑائی کریں گے, ٹھیک ہے, اس کا ڈیفینڈ کریں گے مدینہ, لیکن آپس میں ہمارے درمیان جو ہے وہ جنگ نہیں ہو. تو یہ 3 قبیلے بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ تھے یہود کے. اب یہ یہود جو تھے یہ اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے میں بزی تھے, اور ان میں سب سے پہلے جو قبیلہ تھا بنو قینقاع, انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی, ٹھیک ہے, انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی اور انہوں نے معاہدے کو توڑا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ بدر کے بعد آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی, جنگ بدر کے بعد ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی, لیکن عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا. وہ مدینہ میں جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیسکلی مدینہ کا بہت بڑا لیڈر تھا وہ, اور اس کی تاج پوشی ہونے والی عبداللہ بن ابی کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں تو بہت آپ کے لیے ایک طرح سے جو ہے برائی آ گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ میری جو کنگشپ تھی, یا جو مجھے جو اتھارٹی لیڈرشپ جو تھی وہ ختم ہو گئی میری. تو بظاہر تو وہ مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا دشمن. تو اسی لیے اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری, اسلامک ہسٹری, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں سب سے آگے تھا اور پلاننگ کرنی. تو اسی نے جو ہے عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سزا آپ دینے لگے بنو قینقاع کو, تو آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرا حلیف ہے. حلیف کون ہوتا ہے کہ عربوں میں کیونکہ قبائل نظام تھا, تو یہ آپس میں جو ہے وہ جیسے بھائی برادر بن جاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے تھے, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا, اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, تو وہ حلیف کہلاتے تھے. تو یہ بنو قینقاع کا حلیف تھا ایک جو عبداللہ بن ابی, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو آپ قتل کی سزا نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر شہر بدر کرنے کی سزا دی کہ مدینہ سے تم لوگ نکل جاؤ, ٹھیک ہے, یہ بنو قینقاع کو. اس کے بعد نیکسٹ نمبر پر جو یہ آیات جس قبیلے کے بارے میں آئی ہے وہ ہے بنو نذیر. یہ جو اس سورہ میں ہم پڑھیں گے سورہ حشر میں, وہ بنو نذیر کا معاملہ ہے. اور بنو نذیر وہ سیکنڈ قبیلہ تھا جس نے عہد شکنی کی. اور انہوں نے عہد شکنی کس طرح کی کہ کئی واقعات اس میں ملتے ہیں, اس میں سب کو تو یہاں پر مینشن کرنا مشکل ہے, میں صرف ایک واقعے کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی آپ تفاسیر کی بک سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے دل میں تو تھا کہ مطلب یہ ایک بظاہر تو دوست تھے, حلیف بنے ہوئے تھے, ساتھی بنے ہوئے تھے, معاہدہ ہوا تھا, لیکن اندر اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے. اور انہوں نے کافی اٹیمپٹس لیے اس کے لیے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو بتا رہے پیغام وہ ہم تک پہنچائے, اگر ہم کو سمجھ میں آیا تو ہم بھی اسلام میں آئیں گے. اور اس دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اور انہوں نے اپنے اندر کیا پلاننگ کی کہ سب اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا لیں گے, اور جب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اور یہ بالکل اپنی پلاننگ میں کامیاب ہونے والے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا. اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے کیا کہا تھا, کوئی واقعہ اس طرح سے ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبیلے جانا پڑا, دیت کا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قبیلے میں گئے تو آپ ایک وال کے کنارے جو ہے جیسے سٹیک لگا کے بیٹھے, تو انہوں نے کیا فوراً پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے تو چلو ہم یہاں پر آپ کے قتل کا ایک پلان کر لیتے. جیسے فوراً انہوں نے پلان کیا, اور انہوں نے کیا پلان کیا کہ ہم اوپر سے ایک چکی جو ہے وہ ہیوی چکی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ گرائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جو ہے وہ نیوز مل رہی تھی کہ یہ آپ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے انہوں نے اٹیمپٹس لیے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ساتھ اب ایکشن لیا, ٹھیک ہے.
اور تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے آپ کو. بنو نذیر کو کہا گیا کہ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے, تم اس شہر سے نکل جاؤ, مدینہ سے نکل جاؤ. اور انہوں نے پہلے تو نکلنے کی تیاری کی کہ بھئی ہمیں یہ 10 دن کی مہلت دی گئی ہے تو ہم اس سے نکل جاتے ہیں. لیکن اس وقت بھی عبداللہ بن ابی جو تھا, اس نے اپنی منافقت کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو آ کر کیا کہا کہ بالکل بھی نہیں نکلنا, بالکل ڈٹے رہو, میرے پاس جو ہے وہ 2000 سے زیادہ جنگجو لڑنے والے ہیں, میں تمہاری مدد کروں گا, اور میرے پاس قبیلے بھی ہیں جو تمہاری مدد کریں گے. تو جب ان لوگوں نے اس طرح کی بات سنی, ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا ساز و سامان کا, اور پھر ان کو یہ بھی اس نے کہا کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں, قلعے ہیں, تم تو آلریڈی محفوظ ہو, مسلمان تو اتنے کمزور ہیں, تو تم بالکل اپنی جگہ ڈٹے رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے بات ماننے, اس مہلت کی ضرورت نہیں ہے اس کو فائدہ اٹھانے کی. تو یہ ٹکے رہے, انہوں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کریں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور ان کا قلعہ جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ تو بہت مضبوط تھا, ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا, اور ساتھ ساتھ ان پر ان کے جو مطلب جو قلعہ اس طرح سے تھا کہ بیچ میں بہت سارے درخت, بڑے بڑے درخت آتے تھے. تو ایک طرح سے ان کا قلعہ جو تھا وہ سراؤنڈڈ تھا بہت بڑے بڑے درختوں سے, اور وہ ان کو ایک ہے کہ نیچرل پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہا تھا. تو ان کو پتا تھا کہ ہماری لوکیشن بڑی اسٹرانگ ہے, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ وہاں ٹک کے بیٹھ گئے اور مقابلے پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلعے کا محاصرہ کر لیا, ان پہ پتھر اور تیر برسائے گئے, اس کا مقابلہ ہوا پتھروں اور تیروں کا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 10 دن بعد مطلب انہوں نے کچھ عرصے کے محاصرے کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا. اب کیوں سرنڈر ہوا, کیا ہوا, یہ انشاءاللہ اس آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اور آگے کی مزید آیتوں میں بھی اس کا پڑھیں گے کہ کیا ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر لیا, حالانکہ یہ اتنے اسٹرانگ. اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنگ احد کے بعد پیش آیا. تو اب اس چیزوں کو, اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کی اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آیات کو جو ہے وہ پڑھیں گے. یہ جو بیک گراؤنڈ ہے میں نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ نہیں کروں گی, اور انشاءاللہ آگے کی کچھ آیات جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ. آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی, وہی ہے جس نے, اخرجا نکال دیا, الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, من دیارہم, ان کے گھروں سے, لاول الحشر, پہلے حشر میں. سب سے پہلے هو الذی, وہی ہے جس نے, یعنی سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا آیت نمبر 1 میں تعریف کی گئی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف, تسبیح کا ذکر کیا, اس کی ذات کی پاکی بیان کی گئی, اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیا گیا. اور پھر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ وہی ذات ہے جو کہ تسبیح کے لائق ہے, وہی ذات ہے جس نے یہ پاسبل کیا کہ یہ لوگ جو ہیں اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا تھا, بظاہر یہ اہل کتاب تھے لیکن انہوں نے کفر کیا نا ایک طرح سے, رسول اللہ اور رسول کی مخالفت کی, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے ہی حشر میں, پہلے حشر میں. پہلے حشر سے کیا مراد ہے, اس کے مفسرین بہت ساری جو ہے وہ رائے بیان کرتے ہیں, جس میں سے چند میں آپ سے ذکر کروں گی. حشر کہتے ہیں کہ گروہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, کسی گروپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل. یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اول الحشر سے کیا مراد ہے, کہ ایک تو نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ عرب, جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. یہ ان کے لیے ایک کیا تھا, ہیوملیشن کی بات تھی, ان کے لیے مطلب حسرت کی بات تھی, ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ندامت کی بات تھی, ایک امبیرسمنٹ کی بات تھی ان کے لیے, کیونکہ یہ کئی صدیوں سے جنریشن ٹو جنریشن جو تھے وہ مدینہ میں آباد تھے, اور ان کی اپنی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اپنا ایک کلچر تھا, ان کی اپنی ایک کمیونٹی تھی, اور یہ بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے وہاں پر. انصار جو تھے وہ ان کو بڑے ریسپیکٹفل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تھے, کہ بڑا ریسپیکٹڈ ان کو مانتے تھے کیونکہ یہ علم والے تھے. تو ان کو پہلی دفعہ جزیرۃ العرب سے نکلنا پڑا, جو ان کے لیے سیلف ایک امبیرسمنٹ کی بات. دوسرا ان کے بارے میں
میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شام کی طرف ان کو نکالا گیا. جو اور آج کل کا جو سیریا ہے، شام اس وقت سے بڑے علاقے کو کور کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو آگ قیامت کے دن آئے گی، جو سب کو جمع کرے گی میدان حشر کے لیے، وہ بھی شام کی طرف ہی ہانک کر لے کر جائے گی. اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اول الحشر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کو پھر خیبر سے دوبارہ سے نکالا گیا ان لوگوں کو. تو وہ جو ہے وہ دوسری بار یہ نکلے، اور یہ جو ہے یہ پہلی بار نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ سب نکلے جائیں گے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن بھی سب نکالے جائیں گے، اور تو اس کو بھی جو ہے وہ حشر ہی کہا جاتا ہے، جب سب کو جمع کیا جائے گا، نکالا جائے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا. ما ظننتم، نہیں گمان کیا تم نے، ان کے یخرجو، وہ نکل جائیں گے. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہم کے بے شک وہ، مانعتہم بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم قلعے ان کے، من اللہ اللہ سے. یعنی یہاں پر بہت زبردست بات بتائی جا رہی ہے. زنن کہتے ہیں، زنن تم گمان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خیال کرنے کو کہتے ہیں. نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی تمہارے وہم و گمان، مسلمانوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. یہ بالکل آپ اس طرح ذہن میں لے لیجئے کہ آج کوئی اگر کوئی کنٹری جو سپر پاور ہے اور وہ ایک دم سے ڈاؤن فال کی طرف آ جائے اور ایک دم سے اس کی راتوں رات کایا پلٹ جائے، تو ہم حیران ہوں گے نا. ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ بھئی یہ بھی کبھی ڈاؤن ہو سکتے ہیں. رائٹ. تو بالکل وہی چیز تھی. یہ اتنے پاورفل لوگ تھے یہود جو تھے، اور اتنے مضبوط تھے، ہر طرح سے ان کے پاس دنیاوی سہولتیں موجود تھیں، ریسورسز موجود تھے، کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نکل جائیں گے، وہاں سے نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مطلب یہ اپنے گھروں کو ان کو چھوڑنا پڑے. اور وہ بھی جو یہود تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، یہاں دونوں کی مینٹالٹی کو بیان کیا گیا ہے، کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جو قلعے ہیں، ان کے جو ساز و سامان ہے، جو ان کے ریسورسز ہیں، یہ اتنی زیادہ، مطلب ان کے پاس جو اسلحہ ہے اور جو پروٹیکشن کی چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جغرافیکلی بھی یہ بہت اسٹرانگ تھے. ان کے آس پاس جو تھے قلعے کے بڑے بڑے درخت موجود تھے جن سے گزر کے آنا آسان نہیں تھا. لیکن ان کو بھی یہی تھا یقین کہ جو ہے وہ مجھے ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ جو حصونہم قلعے ان کے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا صاد نون. اور حسن کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے. پناہ کا کام دے سکے، یہ اس کے لیے بھی آتا ہے، مورچوں کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ. ان کو پکا یقین تھا کہ ایسا کچھ نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ بھئی یہ ان کو کون ہٹا سکتا ہے اپنی جگہ سے، ہم تو ان کے مقابلے میں بڑے کمزور ہیں. اور نہ ان کو یقین تھا کہ ہم یہاں سے ہمیں کون نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں پلس ان کو مدد بھی آفر ہو گئی، عبداللہ بن ابی کی بھی آفر ہو گئی، پھر اس کے بعد قبیلوں کا بھی ان کو پتہ چل گیا، اور ان کو مطلب دیور فائن کہ ہاں ٹھیک ہے آ کے محاصرہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں نکالنے والا کون ہوتا ہے، ہمارے قلعے ہی اتنے مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ، من حیث جہاں سے، لم یحتسب انہوں نے گمان کیا تھا، نہیں انہوں نے گمان. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ میری وجہ سے. تب جب اللہ کی وجہ سے ہے، جب اللہ نے ان کی کایا پلٹی، تو پھر اور کس بات، کوئی بات رہی نہیں جاتی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو وہاں سے اپروچ کیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. یعنی میں نے ان کو ساز و سامان سے نہیں ہرانے کے لیے کوئی تدبیر کی، نہ میں نے ان کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہرایا، کسی اور طریقے سے، بلکہ کیسے ہرایا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا، کہ اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح پچھاڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوف ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جب وہ انسان پر چھا جاتا ہے تو اس وقت انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے اسباب کو کس طرح استعمال کرے.
چاہے اس کے پاس کتنے ہی اسباب کیوں نہ ہو، وہ ان کو استعمال کر ہی نہیں پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈر بیٹھا دیا۔ کس کا ڈر بیٹھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا، مسلمانوں کی طاقت کا۔ یہ خوف بیٹھا دیا ان کے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے پھر ڈر کے مارے، اتنا خوف ان کے دلوں میں آ گیا، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں سے سپیریئر ہیں، دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں سے زیادہ سپیریئر ہیں، اور ان کے پاس مال و اسباب بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس لڑنے کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پارٹنر زیادہ ہیں، اسٹل اللہ سبحانہ نے ان کے دلوں کو اس طرح سے اپنے قابو میں کر لیا کہ ان کی عقل ماری گئی، اور پھر انہوں نے وداؤٹ اینی فائٹ جو ہے وہ سرنڈر کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ ایسا روب ڈالا، یخربون، وہ برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بھی ایدہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہاتھوں سے مومنوں کے، فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت پکڑو، یا اولو الابصار۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، اسی لیے میں نے صرف اس کو ایک ہی آیت کو آج کے لیے چنا ہے، کیونکہ اس میں بہت لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا روب ان کے دلوں میں آیا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور تم ہر چیز لے جا سکتے ہو سوائے اس اسلحہ کے، یعنی یہ ویپنز نہیں لے جا سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز تم لے کے جانا چاہو وہ لے کے جاؤ۔ تو ان کو اتنا لالچ تھا، یا ان کو آپ کہیں کہ یہ اتنے بخلا گئے تھے، ان کی اتنا ایسا روب ان کے ذہنوں تھا کہ ان کی عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی، کہ انہوں نے اپنے ہی گھروں کو، جو اتنی، جس پہ ان کو غرور تھا کہ یہ قلعے اور یہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے، انہی قلعوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑنا شروع کر دیا۔ توڑنا ان سینس کہ لٹرلی اپنی جو دروازے ہیں، اپنی جو ان کی چھتیں ہیں، اور اپنے گھر کی چیزوں کو انہوں نے لٹرلی خود بخود اپنی ہاتھ سے توڑ توڑ کے لے جانے کی کوشش کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لے جانا آسان نہیں تھا۔ تو جب یہ لے جانا آسان نہیں تھا تو کیا ہوا کہ وہ برباد ہو گئی چیزیں، توڑ تو دی انہوں نے، اور دوسرا وہ اس لیے بھی توڑ رہے تھے، ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ایسی حالت میں نہ ملے کہ وہ اس کو ایز اے مال غنیمت آگے استعمال کر سکے۔ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اب مسلمان ہمیں نہ مل سکا تو ہم بھی ذرا توڑ پھوڑ کر کے، یہ بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات۔ اور ساتھ میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی تباہی ہوئی۔ اور تباہی کیسے ہوتی ہے؟ جب گھروں کی تباہی کی بات آتی ہے تو گھروں کی بربادی یا ویرانی جو ہے، وہ دو مین کازز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں کی تباہی یا بربادی ہوتی ہے یا ویرانی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساز و سامان برباد ہو جائے، انسان اچھا بھلا بیٹھا ہے، ایک دم سے نعوذ باللہ کوئی ایسی جو ہے وہ آفت آ گئی، کوئی بھی آفت ایسی آ گئی کہ جس سے جو ہے وہ، جیسے کوئی سونامی آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈاکہ ہو گیا، کہ سب چیزیں گھر کی ساز و سامان برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، وہ ٹاپ سے بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے اس چیز کو۔ اور دوسری طریقے سے گھروں کی ویرانی کیسے ہوتی ہے؟ جب رہنے والوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے، آپ کا گھر ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے لیکن جو رہنے والے ہیں ان کے دلوں میں آپس میں محبت نہیں ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے موو آؤٹ جب کر جاتے ہیں، یا کوئی اور دوسرا گھر سے جو لوگ ہیں وہ چلے جائیں، تب بھی ایک طرح سے گھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل خالی خالی سا ہو جاتا ہے، رائٹ، اکیلا اکیلا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں ویرانی ہوتی ہے۔ تو مومنوں کے ہاتھوں ان کے گھروں کی ویرانی کیسے ہوئی؟ کہ ظاہر سی بات ہے، جب قلعے میں گھسنے کی جنگ کی بات ہوئی تو پھر ان کے گھروں میں کے اندر توڑ پھوڑ بھی تھوڑی کرنی پڑی مومنوں کو اندر داخل ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ آگے کی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جو ہے وہ درخت بھی جو ہے وہ تھوڑے سے کاٹنے پڑے تھے، اور اس پہ بہت ہنگامہ بھی کیا تھا ان یہودیوں نے اور منافقین نے، کہ جو ہے وہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام میں درخت کاٹنا منع ہے جنگ کی حالت میں، تو یہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں پھر اس کو دیکھیں گے آگے کی آیات میں۔ تو ایک طرح سے ان کی بربادی ہوئی، کچھ اپنے ہاتھوں اور کچھ مومنوں کے ہاتھ۔
اور پھر کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کہ عبرت پکڑو اے آنکھوں والے. آنکھوں والے، ابصار جو ہے وہ بصر کی جمع ہے اور اسی سے بصیرت بھی ہے. یہ کیسی دیکھنا ہوتا ہے جو فہم و فراست والا دیکھنا ہوتا ہے، جو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، جو علم کی بنیاد پر دیکھنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بظاہر مت دیکھو، اندر اس کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ نے ان کی سچویشن کو کس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن کیا. جب اللہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ اب کہا گیا نا ہمیں عبرت پکڑو. عبرت کیا ہے؟ مطلب سبق حاصل کرو. کیا کیا سبق اس سے ہم لے سکتے ہیں اس میں؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم سے کوئی احکام پورا نہیں ہو رہا اللہ یا اس کے رسول کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کر سکوں، میں آج نہیں کر پا رہی، مجھے توفیق دے کہ میں اس کو کر سکوں، میں آگے اس میں امپروومنٹ لا سکوں. لیکن یہ بات کرنا کہ نہیں یہ بات صحیح ہی نہیں ہے، پھر آپ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتے. اللہ اور رسول کی مخالفت نہیں کرنی، یہ سب سے پہلا رول ہے جو ہمیں پتہ چلا. اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف دنیاوی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہود نے کیا کیا تھا؟ دنیاوی اسباب پہ بھروسہ کیا تھا. ہمارے پاس گھر ہیں، ہمارے پاس قلعے ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ہمارے ملنے جلنے والے بہت ہیں، ہمارے ساتھ لڑنے والے بہت ہیں، ہم یہاں اتنے صدیوں سے سیٹلڈ ہیں، ہم علم والے لوگ ہیں. تو صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں قرآن سے ہی اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ اس میں سب سے پہلے قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان کے قصے بار بار قرآن میں آئے. اور سورہ کہف میں ایک ایسے شخص کا واقعہ آتا ہے جس میں جو اپنے باغ پہ بڑا بھروسہ تھا اس کو کہ میرا باغ ایسے پھل دے گا کہ میں پوری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا. کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ہی دن میں اس کے باغ کو تباہ کر دیا. تو اب صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ ہمیں سیکنڈ اس میں ملتا ہے. تھرڈ ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مال، اسباب، اولاد یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. یہ چیزیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچاتی. چوتھی چیز جو ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے وہ یہ کہ اللہ اگر کسی کو پکڑنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے میں اللہ کی پکڑ میں نہ جاؤں، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو مجھے اللہ کی پکڑ میں لے آئے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ ظالم کو کچھ عرصے تک ڈھیل دیتا ہے. ان کو بھی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، ایسی نہیں کرتے رہے. حالانکہ ان کے ایک اور قبیلے کے ساتھ کچھ عرصے پہلے ہی جنگ بدر کے بعد ہی ایک واقعہ ہو چکا تھا. یہ چاہتے تو سبق حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ ظالم کی رسی کو تھوڑی دن اور ڈھیلا رکھتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے. اس لیے اگر ہر معاملہ صحیح جا رہا ہے اور سب کچھ اپنی مرضی پہ ہو رہا ہے تو تکبر نہیں کرنا، بلکہ ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ناگہانی آفت کسی پر بھی آ سکتی ہے، آزمائش کے طور پر بھی آ سکتی ہے. تو اسی لیے صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے آفت سے پناہ کی دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں کوئی زوال نہ آئے، کیونکہ ایک سیکنڈ لگتا ہے چیزوں کو ختم ہونے میں. ہماری صحت، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارے ارد گرد کے ریسورسز، ایوری تھنگ ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ تکبر سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج اگر میں دینے والی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہی ہوگا اور میں دینے والا ہی ہوں گا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے یہ نعمت چھین سکتا ہے. آج میں اگر صحت مند ہوں، چل پھر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی چھین سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. جو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کے بعد اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ غیب سے آتی ہے.
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارا مائنڈ اس کو نہیں اس کا احاطہ کر سکتا. آپ دیکھیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو جیسے ابرہہ کو ختم کیا تھا, ابابیل کی فوج کو بھیج کے ختم کر دیتے ان کو, انہی کے قلعے ان کے اوپر گر جاتے, ختم ہو جاتے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اٹیک کیا؟ دل سے اٹیک کیا, دل میں اٹیک کیا, ان کے دل میں رعب ڈال دیا, اور یہ اتنا ڈر گئے مسلمانوں سے. حالانکہ مسلمان جو تھے, اب اس میں جو اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان, کیونکہ یہ مدینہ کے اندر کی بات تھی, تو پیدل ہی چل کر آئے تھے اس جنگ کے لیے. ایون گھوڑوں اور سادو سامان کے ساتھ بھی نہیں آئے تھے, پیدل ہی چل کر آئے تھے, کیونکہ مدینہ کے اندر کی بات تھی نا. یعنی حالات تو کچھ ابھی جنگ احد سے اٹھے تھے. جنگ احد میں آلریڈی مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا تھا. بظاہر تو ان سے ڈرنے والی واقعی کوئی بات نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو دلوں کے ذریعے پکڑ لیا. اللہ کی مدد جو ہے نا وہ غیب سے آتی ہے, اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سرا نظر نہیں آ رہا, کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری غیب سے مدد کر دیں. انسان اس کو احاطہ نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. اور جہاں یہی ہم نے جو الحمدللہ پہلے ڈسکس کی چیز کہ بیماری جو ہے, جیسے بیماری ہے فار ایگزامپل, یا کوئی اور چیز, کوئی بھی آفت ہے, ٹھیک ہے, تو اگر جب کوئی آفت آتی ہے تو انسان زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ خوف میں انسان جو ہے وہ اسباب کو استعمال کرنا بھول جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کسی آزمائش میں خدا نخواستہ مبتلا ہو گئی ہوں تو مجھے راستے دکھا کہ میں اپنے اسباب کو کس طرح سے استعمال کروں, کس طرح سے اپنے ریسورسز کو یوز کروں کہ میں یا اللہ اس مصیبت سے نکل سکوں. آپ کوئی راستہ دکھائیے, کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نہیں اس کو کر سکتا. اور لاسٹ میں بس جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, کہ مجھے یہ چیز فائدہ دے گی, یہ چیز پہ میرے پاس ہے تو مجھے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, یا کسی شخص پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ, تم کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بالکل سیکیور ہوں, ٹھیک ہے, وہ اللہ نے دنیاوی اسباب آپ کے بنائے ہیں, یہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یا یہ چلی گئی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت چھنتی ہے, کیونکہ ہر چیز فانی ہے نا, ہر چیز کو جانا ہے, جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر انسان بہت زیادہ دکھ میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس دکھ سے نکلنا بہت مشکل آتا ہے. لیکن ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی فوکس جو ہے وہ اللہ کی رضا میں ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ چیز مجھ سے چھن بھی گئی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مجھے اس کو اللہ نے اسی طرح مقرر کیا تھا, اس کو اپنی سے لے کے جانا, یہ نعمت کا جانا اسی طرح مقرر تھا, مجھے تو اللہ کے کو راضی کرنے کا فوکس کرنا ہے کہ اب میں اس مصیبت آنے پہ بھی اللہ کو کیسے راضی کروں. جب انسان کا یہ فوکس ہوتا ہے نا تو پھر اس کو چیزوں کے بھی جانے میں وہ سمجھ جاتا ہے, پھر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جاتا, اور وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چیزوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو پھر جب چیزیں جاتی ہیں, کوئی شخص جاتا ہے, ہمارے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی نہیں گزر سکتی ان کے بغیر, یا میری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی. لیکن ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے موقع دیا ہے کہ میں اب اپنی جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں بہترین کام کر سکوں, جو شاید میں اس شخص کے رہتے زندگی میں نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر اس میں حکمت ہے, اور اللہ چاہے تو کیا کر دے, اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہت ہی خوبصورت آیت تھی یہ, اس لیے میں نے کہا کہ صرف اس آیت کو انشاءاللہ آج کریں گے. چلیے اب اس کی تجوید کر لیتے ہیں. پہلے میں ریکارڈنگ آف کر دوں.